अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज तो इतवार की वजह से माशाल्लाह काफ़ी भरपूर हाज़िरी है यहाँ। शान नुज़ूल की जो बहस चल रही है उसमें कुछ ऐसी पेशगोई हैं जो आइंदा से मुतल्लिक हैं और शान नुज़ूल माज़ी से नहीं बल्कि मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखती है, और वो समझ आ ही नहीं सकती उस ज़माने के लोगों को सिवाय इसके कि ईमान बिल गैब हो। लेकिन जब वो ज़ाहिर होंगी तो शान नुज़ूल इतनी वज़ाहत के साथ इस तफसील से पूरी होने वाली पेशगोइयों पर रोशनी डालेंगी कि अक्ल दंग रह जाती है। यानी 1400 साल पहले जो आयात नाज़िल हो रही हैं उनकी शान नुज़ूल बाद में आनी है, और जब आती है तो फिर वो आयात समझ आने लगती हैं और अपने ख़्याल या ईमान की वजह से नहीं बल्कि इतनी वज़ाहत से पूरी हो रही हैं कि जब तक तफसील से उन पर नज़र न पड़े उस वक्त तक वो उनके मफ़हूम मुफस्सिरीन के नज़दीक मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। चूँकि मैंने इस नज़र से मुतालिया किया है इसलिए बहुत से मुफस्सिरीन जमात के मुफस्सिरीन से भी मुझे तफसीर में इख्तलाफ है, लेकिन क़तियत के साथ होने वाले वाक़यात की रोशनी में मेरा मज़मून दुरुस्त बनता है, क्योंकि मैंने इस नज़र से शान नुज़ूल वाली आयात का मुतालिया किया और साबित करना चाहता हूँ दुनिया पर कि कुरान की शान नुज़ूल बसा औक़ात बाद में ज़ाहिर होती है, और जब ज़ाहिर होती है तो बड़ी क़तियत से फ़ैसले ख़ुद करती है, किसी और फ़ैसले की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पहलू से बहुत सी आयात हैं, बकसरत ऐसी आयात हैं जिनकी शान नुज़ूल कुरान करीम के नुज़ूल के बहुत बाद ज़ाहिर हुई है, लेकिन चंद मैंने नमूनतन चुनी हैं, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और जब मैं आपको सुनाऊंगा तो फिर आप देखेंगे कि कितनी हैरत अंगेज़ किताब है ये किताब इलाही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इनकदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल अशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। ये सूरह तकवीर की आयात हैं जिनकी तफसीरें मुख्तलिफ़ कुतुब में और हमारे लिटरेचर में मौजूद हैं, और एक दूसरे से अलग अलग तफसीरें हैं। इन हर आयत के तसलसल में बात को आगे नहीं बढ़ाया गया, और अब जब मैं आपके सामने बात खोलता हूँ तो तब समझ आएगी कि इनमें से हर आयत का एक रब्त है, और हर आयत आने वाले वाक़यात के मुतल्लिक़ उसी तरतीब से ज़िक्र कर रही है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, व इज़ा नुजूमुन इनकदरत, और जब सितारे मान पड़ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूरज को लपेटना और सितारों का मान पड़ना कहीं से दिखाई दे रहा है। ज़ाहिर बात है कि ये सूरज लिपटा हुआ तो किसी को दिखाई नहीं देता, और ना सितारे मान पड़ते हुए दिखाई देते हैं आँखों से। ये क़यामत के बाद की बात है नहीं, इज़ा से पता चलता है मुस्तक़बिल का वाक़या है, लेकिन यही होने वाला है दुनिया में। तो अशम्स से मुराद सवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरज या इस्लाम के सूरज के और कोई लिया ही नहीं जा सकता। ये आयत की तरतीब इसकी तर्ज़ बयान बता रही है
کہ الشمس سے مراد سراج منیرہ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ وہ دور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لپیٹ دیا گیا اور دھندلا دیا گیا۔ اور اذن نجوم القدرت، صحابہ جس طرح ستارے تھے اس طرح علماء بھی اسلام میں ستاروں کا رنگ رکھتے تھے، اور جن علماء کا ذمہ تھا اسلام کو روشن کرنا اور نمایاں کرنا، وہ ان کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، ان میں اسلام کی خدمت کی طاقت نہیں رہی۔ یہ وہ دور ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ روحانی پس منظر کھینچنے کے بعد اس کے بعد دنیاوی علامتیں کیا ظاہر ہوں گی اب یہ صاف سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ پہاڑوں پر کثرت سے چلا جائے گا، اور دوسرے پہاڑ برابر لوڈ، اتنے بھاری بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جائیں گے گویا پہاڑ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی خصوصیت ہے کہ جب پہاڑوں کو یا پہاڑ جیسے لوڈز یعنی وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، دوسرے پہاڑوں کو واقعتاً اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے ان پہاڑوں کو اڑانے کے بعد اس میں سے ایک چٹیل زمین نکالی گئی ہے جس میں پھر اپنی مرضی سے مختلف کام کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں اس زمانے میں پوری ہوئی ہیں، اور پہاڑ سے مراد حکومتیں بھی ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جبال حکومتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب حکومتوں کا رسوخ اور اثر دنیا میں پھیلا دیا جائے گا اور عظیم پہاڑ جو ہیں ان کے اثر کے نیچے دنیا باقی لپیٹ دی جائے گی، آ جائے گی۔ یہ ساری باتیں جو اس آیت میں مذکور ہیں اور مانن اور لغت کے لحاظ سے بالکل درست ہیں، یہ اس زمانے میں پوری ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو اسلام کا سورج لپیٹا گیا، دوسری طرف دنیا میں یہ تبدیلیاں پیدا ہو گئیں کہ دنیا کی حکومتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے وزن منتقل کیا کرنے شروع کر دیے گئے، پہاڑوں میں کثرت سے چلنا پھرنا شروع ہو گیا، اور پہاڑ جیسی حکومتیں اپنے اثر رسوخ میں دنیا میں ہر طرف پھیل گئیں۔ اور جب پہاڑ منتقل ہو رہے ہوں تو اذا الاشارہ اتلت کا کیا مطلب ہے؟ پھر اونٹنیاں بیکار کر دی گئیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کی منتقلی اور جو ایک لوڈ کا دوسری جگہ جانا بتا رہا ہے کہ اتنی عظیم الشان مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، اتنی عظیم الشان طاقتور ٹرانسپورٹ کا انتظام مکمل ہو چکا ہے کہ اونٹنیاں ان کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں رہیں، ان کو بیکار کر دیا گیا۔ اور سعودی عرب میں اونٹنیوں کا بیکار ہونا خصوصیت سے اس آیت سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جہاں عظیم الشان نئی نئے ٹرانسپورٹ کے انتظام اور پہاڑوں جیسی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں، وہاں بیچاری اونٹنیوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک جانور ہے جسے بیکار کیا گیا ہے، مگر جانوروں کی اہمیت اس کے باوجود زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اگر اونٹنیاں بیکار ہو رہی ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگانا کہ اس زمانے میں جانوروں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ جانوروں کی اہمیت ایسی بڑھ جائے گی کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ دنیا جہان کے جانور ایک جگہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، چڑیا گھر بن رہے ہیں جگہ جگہ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب جو جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا رہے ہیں
تو ظاہر بات ہے کہ کسی سواری پر ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس آیت نے جو مضمون ظاہر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں صرف عام جانور اکٹھے نہیں ہو رہے، بلکہ اتنے بڑے بڑے جانور بھی اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جن کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا نئی سواریوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ نئے ٹرانسپورٹ سسٹم کے بغیر آج کل کے زمانے میں جو جانور بڑے بڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں، یہ کسی کی پیٹھ پر سوار ہو کے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ بس اشعار اطلت ہوئی ہیں، ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بوجھ اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ لازماً نئی سواریاں بنی ہیں، نئی ٹرانسپورٹ سسٹم بنے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو منتقل کر رہے ہیں کہ وہ عام انسان، اس زمانے کا خصوصی انسان، اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اونٹ کو اٹھانے کا بھی کوئی انتظام اس زمانے میں نہیں تھا۔ اب جو اونٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں نمونے کے طور پر، ہر بڑے بڑے چڑیا گھر میں ایسے جانور نظر آتے ہیں، وہ بتاؤ وہ اشار و اطلت جو چھوڑی ہوئی اونٹنی تھیں ان پر چڑھ کے چڑھتے تھے۔ ان کے اوپر تو 4 5 8 10 من کا بوجھ ڈال دیں تو وہ ان کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے۔ صاف نظر آیا کہ وہ ہوش و حشرت کا زمانہ ایسا ہے جس میں، جیسا کہ اس زمانے میں ظاہر ہو گیا ہے، میں نے بتایا تھا جب وہ ظاہر ہو پیش گوئی تب اس کے نزول کی سمجھ آتی ہے۔ شان نزول آج کل ظاہر ہوئی ہے اس کی۔ اس شان نزول نے ہمیں بتا دیا کہ عظیم الشان بھاری بھرکم جانور جن کو عام ٹرکوں پر بھی نہیں لادا جا سکتا، بہت خاص انتظام کرنا پڑتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کے چڑیا گھروں میں عجیب و غریب جانور آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں کا ہاتھی کسی اور ملک میں پہنچا ہوا، کہیں کا اونٹ کسی اور ملک میں پہنچا ہوا، طرح طرح کے بھاری بھرکم جانور، گینڈے اور رینوسیروز، ان کو کون اونٹ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس زمانے کے حالات نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وحوش و حشرت میں داخل ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جو ان آیات کے تسلسل میں لازماً ہونا چاہیے، وہ ہماری تفسیروں میں سے غائب ہے، کیونکہ سجرہ کا وہ معنی جو در حقیقت فلڈ کے معنی ہیں، وہ معنی نظر انداز اس لیے کر دیے گئے کہ سمندر کس چیز سے بھر گئے۔ حالانکہ یہ وہ دور ہے جب ویسل سے سمندر بھرے ہیں، یعنی کشتیوں اور جہازوں وغیرہ سے سمندروں نے بھر جانا تھا، اور جنگیں ہونی تھیں، اور یہ سارے مضامین لغت میں مثلا لین میں اسی طرح بیان ہوئے ہیں۔ اب لین کا جو مصنف ہے وہ مفسر تو نہیں ہے، لیکن عربی لغت پر نظر رکھتا ہے، اور اس نے سجرہ کا جو حقیقی اصل معنی دیا ہے وہ ہے بہار کی آیت لکھ کر کہ جب سمندر کسی چیز سے مثلا ویسل سے بھر جائیں گے، اور یہ جو ٹرانسپورٹ کا دور تھا یہ خشکی کی باتیں نہیں تھیں بلکہ سمندر کی باتیں بھی قرآن کریم کر رہا ہے۔ سمندر ہر قسم کے جہازوں سے بکثرت بھر جائیں گے، اور لڑائیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، مگر لڑائیوں کے علاوہ بھی آج کل کے سمندر جس طرح عظیم الشان جہازوں سے بھرے پڑے ہیں، اس کا کوئی پہلا تصور نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنے عظیم الشان سمندر اتنی وسعتوں کے باوجود عملاً بعض دفعہ لگے گا کہ کوئی پوری طرح بھر گئے ہیں کشتیوں سے۔ جنگ عظیم میں یہ واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بعض سمندروں کے علاقے پوری طرح سمندری جہازوں سے، جو لڑاکا جہاز تھے، ان سے بھر دیے گئے تھے۔ تو اذا البحار سجرت میں چونکہ ٹرانسپورٹ کی بات چل رہی ہے ساری، یہی اولیت رکھتی ہے، اور لغت کی روح سے بین ہی یہی معنی بنتا ہے کہ سمندر ویسل سے بھر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
یہ ساری ٹرانسپورٹس جنہوں نے وحشی جانور اکٹھے کیے، جس میں سمندر بھرے گئے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو ملانے کا ایک ذریعہ بن جائیں گی۔ اذن نفوس زوجت، سب دنیا کے انسان ایک جان بن جائیں گے، ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ زوجت کا معنی ایک تو ظاہری جسمانی اکٹھا ہونا ہے، دوسرا مانن اکٹھا ہونا ہے، اور یہ ساری باتیں لغت میں موجود ہیں۔ تو زوجت کا مطلب یہ بنے گا کہ دنیا گویا ایک دنیا بن جائے گی، تمام جہانوں کے انسان ایک دوسرے سے اس طرح ملا دیے جائیں گے جس طرح وہ ایک ہی عالمی برادری بن گئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے جو زوجت کا نمونہ دکھایا، گویا یعنی عملاً تو وہ پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ظاہری طور پر تو زوجت والا مضمون ہی چل رہا ہے، اور علاقائی معاہدے اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جانا، یہ تمام تفاصیل میں بعض دوسری جگہ بیان کر چکا ہوں، وہ چھپ جائیں گی، لیکن یہاں میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان آیات کی شان نزول اس طرح مربوط ہے، اور زمانے کے واقعات بین ہی اس کے مطابق انفولڈ ہو رہے ہیں، گویا کہ انکل اپنے آپ کو کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ نفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قانون کا دور ہوگا وہ۔ پہلی بات یہ ہے زوجت میں قانون کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب دنیا آپس میں قوانین کے ذریعے باندھی جائے گی اور ایک جان بنا دی جائے گی، اس وقت یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اپنی بیٹی کو بھی انسان درگور کر سکے۔ اپنی اولاد پر ذاتی ملکیت ختم ہو جائے گی اور قومی ملکیت کا دور ہوگا، اور اگر کوئی اپنی اولاد سے ناانصافی کرے گا تو اس سے متعلق بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھا جائے گا، کیوں تم نے ایسا کیا۔ آج کل انگلستان میں اور ہر جگہ مغربی دنیا میں تو خصوصیت کے ساتھ اس بات پر بہت زور دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں اپنی اولاد کو قتل ہر معنی میں کرنے والے، ان کے حقوق مارنے والے، ان سے زیادتی کا سلوک کرنے والے۔ جہاں دنیا میں کوئی کرے گا، عالمی قوانین نافذ ہوں گے، ہوتے ہیں عالمی قوانین جہاں لوگ مانیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں۔ وہ بے حیائی کر کے، چوری کر کے الگ رہیں، الگ مسئلہ ہے، مگر قوانین جو یونائٹڈ نیشنز میں بنیادی حقوق کے ہیں، ان کے مطابق ہر ملک میں اس بات کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ کسی نے اپنی اولاد سے زیادتی کی ہے۔ اب پاکستان میں چائلڈ لیبر یا انڈیا میں چائلڈ لیبر ہو رہی ہے، یہاں کے ملک پوچھ رہے ہیں کیوں ایسا کیا گیا، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کیا ہے۔ عالمی برادری کہتی ہے ماں باپ کون ہوتے ہیں، ہم پوچھیں گے، ہمارا یہ حق ہے، کیونکہ زوجت نے اب سب کو ایک کر دیا ہے، اور اس پہلو سے پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ یہ جو دور ہے یہ پریس کا دور ہوگا۔ اب جہاں ملا دیا گیا سب کو، ملانے کا ذریعہ سب سے بڑا کیا ہے؟ پریس ہے۔ پریس سے بڑھ کر آپس میں ملانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ٹیلی ویژن بھی اس طرح نہیں ملاتی جس طرح اخبارات ملاتے ہیں، اور ساری دنیا میں ہر جگہ ٹیلی ویژن کا انتظام ہے کہاں، ریڈیو کو بھی ہر جگہ انتظام نہیں، مگر پریس کے کاغذ چیتھڑے بھی ہوں تو ساری دنیا کی خبریں ایک دوسرے سے ملاتے چلے جاتے ہیں۔ اور اذا الصحف نشرت، اس کے اس کے برمحل، اور اسی طرح اس آیت کے بعد آنا چاہیے تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کے بعد فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کیونکہ وہ زمانہ تمام عالمی برادری کو صحیفوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑنے کا زمانہ ہوگا۔ کتب کی اشاعت کا زمانہ، یہ بھی الصحف نشرت سے ملتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اشاعت کا اور تفصیل سے اشاعت کا، بلکہ ایسی اشاعت کا جو تمام دنیا کو باندھ دے، وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کوئی انسان اس زمانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ اگر پارچمنٹ پہ لکھتے بھی تو کتنا پھیلا لیتے۔ نشرت بتا رہا ہے کہ زمانہ نشر و اشاعت کا ہے،
اور اس زمانے کے جو اسباب مہیا تھے وہ نشر و اشاعت کا زمانہ بن سکتا ہی نہیں تھا ان اسباب کے ذریعے. نئی ایجادات ضروری تھیں، اور یہ پریس کی ایجاد ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے. سائنسدانوں نے آسمانی دنیا میں اتنا غور کیا ہے، اتنی تفاصیل بیان کی ہیں کہ اس دور میں جب آپ آسمان پر نظر کریں تو یہ لگتا ہے کہ اس کی کھال ادھیڑ دی گئی ہے. جو کچھ اس نے چھپایا ہوا تھا وہ اب دنیا پہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس بات کی خبر صحف و نشرت کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. یہ جو تعلیم کا زمانہ ہے اس نے یہ طاقت بخشی ہے انسان کو کہ دور دراز کائنات پر غور کرے اور بال کی کھال ادھیڑے اور اندر کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرے. یہ علم کا زمانہ صحف و نشرت سے مربوط ہے، اس پر مبنی ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ صحف و نشرت کے بغیر یہ زمانہ طلوع کرتا جس میں آسمان کی کھال ادھیڑ جانی تھی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، ان ساری باتوں سے جو اسلام کا سورج غروب ہونے کے بعد، ستاروں کے ماند پڑنے کے بعد ظہور پذیر ہو رہی ہیں، لگتا یہ ہے کہ بہت عظیم زمانہ آ گیا ہے، اب انسان کو بڑا چین ہوگا. فرمایا یہ نہیں ہوگا. وہ چین اور وہ سکون محمد رسول اللہ اور آپ کی تعلیم سے وابستہ ہے. تم اس سے دور ہٹ کر جتنی چاہیں ترقیات کر لو، آسمان کی کھال ادھیڑ لو، مگر اس چیز سے بچ نہیں سکتے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، یہ اب جہنم بھڑکائی جائے گی. یہ جہنم کی آگ ہے جس کو ان ساری چیزوں نے مدد دی ہے جو پہلے گزر رہی ہیں باتیں. جو عظیم ترقیات کا زمانہ ہے یہی جہنم کی آگ یعنی عالمی جنگ بھڑکانے کا موجب بنی ہوئی ہیں. اگر ان چیزوں کو نکال لو تو جنگیں بالکل محدود اور چھوٹے چھوٹے پیمانے پر رہ جائیں گی. تو جہیم و سعرت اس عالمی وجود ذکر کے بعد کہ کل عالم پر ایک ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، سائنس بڑی پرپرزے نکال رہی ہے، اس کے بعد جب جہیم و سعرت کہا جاتا ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ یہاں وہ آگ مراد ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں ہیں کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے. اس طرح قرآن کریم نے اپنے اس زمانے کو اس زمانے سے ملا دیا. اور زوجت کا یہ مضمون بھی ایک ہمارے سامنے آ گیا کہ مسیح موعود کے دور میں یہ سب کچھ ہوگا اور آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی جنگیں ایسی ہوں گی جو عالمی جنگیں ہوں گی. اس وقت ایک جنت بھی ہے جو خدا تعالیٰ نیچے کر دے گا، اور وہ مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہے جنہوں نے جہیم و سعرت کی پیشگوئیاں کی ہیں. اب دیکھو شان نزول یہ ہوتی ہے، ایسی ترتیب سے مضمون چل رہا ہے اور ہر آیت دوسرے سے مربوط ہے، ہر واقعہ دوسرے سے مربوط ہے. ہر آیت کا جو نتیجہ نکلتا ہے اگلی آیت میں اس کو اٹھا لیا گیا ہے. ایک میڈلے ریس چل رہی ہے. ہر آیت ایک ڈنڈا پکڑاتی ہے دوسری آیت کو اور وہ دوسری آیت لے کے اس کو بھاگتی ہے. اور آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف انتقال کے یہ مضمون کا انتقال اس طرح ہوتا ہے کہ جہیم و سعرت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس تفصیل کی کسی اور نے خبر نہیں دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی ان پیشگوئیوں نے، یا اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے یہ خبر دی کہ میں تمہیں متنبع کرتا ہوں خوفناک عالمی جنگیں ہیں جو آگ کی طرح کل عالم کو لپیٹنے والی ہیں، اور ان میں یہ کچھ ہوگا اور یہ کچھ ہوگا، آسمان آگ برسائے گا. اس ساری باتیں اور جہنم بھڑک اٹھے گی بیان کرنے کے بعد صرف مایوسی کا پیغام نہیں، اذا الجنت ازلفت، مسیح موعود کے ذریعے جہنم بھڑکائی جا رہی ہوگی مگر جنت بھی نزدیک کی جا رہی ہوگی. اب صاف ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں الگ الگ دائروں سے تعلق رکھنے والی ہیں. ایک جہنم ہونے کے باوجود اسی میں
جنت کے رستے نزدیک کر دیے جائیں گے۔ اسی جہنم میں ایسے لوگ ہوں گے، جہنم کی دنیا میں بسنے والے، جن کے لیے جنت لٹکا کر نیچے کر دی جائے گی۔ علمت نفس ما حضرت، اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ مضمون طریق ہے قرآن کریم کا جو حیرت انگیز، یعنی بالکل انسان کو غرق کر دیتا ہے حیرتوں میں۔ اب ان آیات کو جب دوبارہ آپ اس تفصیل سے پڑھیں گے تو اذا الشمس کورت پہ اذا النجوم انکدرت کا سوائے اس کے اور کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا کہ اسلام کو بظاہر لپیٹ کر دنیا کی روشنی میں ترقی کی ہے، لیکن وہ روشنی جہنم کے سوا ان کو کسی اور طرف لے کے نہیں جائے گی۔ اب ایک اور آیت اسی تعلق میں سورہ الانبیاء آیات 31 تا 34، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ حیرت انگیز کلام ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، دیکھو کیسی عظیم شان بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ جڑے ہوئے بھی تھے۔ زمین و آسمان کے متعلق اس زمانے کی ساری علمی کتابیں تلاش کر لیں، اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کہ زمین اور آسمان کبھی اکٹھے ایک بند گیند کی طرح تھے جس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ رتقاً، مضبوطی سے جو سی دیا جائے گیند، جس کو اتنے مضبوط ہوں اس کی سیون کہ اس میں سے کوئی چیز بھی باہر نہ نکل سکے، اس کو رتقاً کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان رتقاً تھا، اے مومنوں، اے انسانوں آج کے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان رتقاً تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات، کیا کافروں نے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں یہ بات پائی؟ جو خدا اور رسول کا انکار کرنے والے ہیں ان سے نکلوائی ہے اللہ نے یہ بات۔ اور صاف ظاہر ہوا اس زمانے کے کافروں کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے آئندہ کی پیشگوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آئندہ زمانے میں کافروں نے یہ بات معلوم کرنی تھی کہ زمین و آسمان ایک بلیک ہول کی صورت میں سب رتق ہوئے تھے، اتنی مضبوطی سے وہ بلیک ہول ہر چیز کو سمیٹے ہوا تھا کہ اس میں سے کسی مواد کے نکل بھاگنے کا کوئی سوال تک نہیں تھا، اور روشنی کو بھی وہ سمیٹ لیتا تھا، ہر قسم کی ریڈیشن کو واپس اپنی طرف لے آتا تھا، اور ساری کائنات سے جو کچھ بھی مادے کی صورتیں تھیں وہ سمٹ کر اس میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ یہ آج کے دور کی باتیں ہیں، پرانے زمانے کی نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو کافروں نے معلوم کرنا تھا، اور یہی قرآن کریم لکھتا ہے کہ تم کفر کر رہے ہو، خدا تم سے یہ باتیں معلوم کروائے گا، تم دنیا کو قرآن کریم کی سچائی کے حقائق بتاؤ گے کہ یہ دیکھو کتنی سچی کتاب ہے۔ رتقاً ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، اس گیند کو، اس بند چیز کو پھاڑ دیا، اور پھر زمین و آسمان اس میں سے نمودار ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پانی زندگی کے لیے ضروری بنا دیا ہم نے، پانی سے ہر قسم کی زندگی پھوٹی ہے، اور یہ رتقاً کے بعد مقصد کیا تھا کہ زمین و آسمان پھٹ کر پھر پھیل جائیں، ساری کائنات وجود میں آ جائے؟ مقصد زندگی پیدا کرنا تھا۔ جو ماں اگر روحانی معنوں میں لو تو روحانی پانی ہی سے زندگی پھوٹی ہے، اور اگر جسمانی معنی میں لو تو تم جانتے ہو کہ ماں کے بغیر اس دنیا میں کسی زندگی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اب وہ زندگی جو پانی کے بغیر بظاہر موجود تھی، اس کے متعلق سائنسدان کہتے ہیں اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا، وہ آرگنزمز ہیں،
وہ کیمیائی ترکیبوں کی صورت میں بعض چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا۔ زندگی اس وقت پھوٹی ہے جب پانی میں سے خدا تعالیٰ نے زندگی کے سامان کیے، اور ہر چیز جو زندہ کہلاتی ہے اس کو وہ پانی کی محتاج ہے اور پانی کی ممنون ہے، اور تمام بایو یونٹس یعنی زندگی کے یونٹ یہ پانی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ تفاصیل سائنس کی جو آج کے دور میں ایجاد ہو رہی ہیں، قرآن کریم 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لیکن اس ترتیب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ورنہ آج کل کے لوگ کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پانی ضروری ہے زندگی کے لیے، مگر فَتَقْنَاهُمَا کے بعد پانی کو زندگی کا ذریعہ بنانا، یہ ہے وہ عظیم الشان بات جس کے بعد پانی کے نظام کا ذکر فرما دیا۔ دنیاوی پانی جو تمہیں نصیب ہوتا ہے اور روحانی پانی جو تمہیں نصیب ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑوں سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو تمہارے لیے زندگی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہ باتیں کہ پہاڑوں کے ذریعے خصوصی نظام بنایا گیا پانی کا، یہ تفاصیل اس زمانے کے انسان کو نہ معلوم تھی، نہ اس کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا۔ اس دور میں یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور اسی لیے میں تمیدہ بہم کا معنی ہمیشہ دسترخوان بچھانا کیا کرتا ہوں۔ بعض علماء یہ کہیں گے کہ رواسی بنائے تاکہ تمہیں لے کر وہ زلزلے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یہ معنی ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معنی اس تسلسل میں قرآن کی شان نزول بیان کر رہی ہو، کیونکہ پانی کو زندگی کا ذریعہ بنایا اور پہاڑوں کو زندگی برباد کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تمیدہ بکم کا وہی مطلب ہے جو امام راغب نے بھی لکھا ہوا ہے، اور بعض دوسرے پرانے علماء نے جن کو اس کی تفصیل کا علم نہیں تھا، وہ کہتے ہیں تمیدہ بکم کا مطلب ہے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، دسترخوان بچھا دیا۔ تو دنیا میں جتنے دسترخوان بچھتے ہیں یہ پہاڑوں کی وجہ سے بچھتے ہیں۔ وہ پانی جس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس نظام کو اب خدا تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ وہ پانی اس طرح اکٹھا ہوتا ہے۔ سمندروں سے اٹھتا ہوا پانی اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہمیشہ کے لیے ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا۔ آج کے سائنٹسٹ متفق ہیں اس بات پہ کہ پہاڑوں کے نظام کی وجہ سے بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کنڈنسیشن پیدا ہوتی ہے، بجلی کی روئیں دوڑتی ہیں، ان کے نتیجے میں پانی پھر اوپر سے برستا ہے، اور بجلی کی روئیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ ایمونیم نائٹریٹ وغیرہ پیدا کرتی ہیں، یعنی وہ کھادیں جو صرف پانی ہی نہیں بلکہ ان کھادوں کے بغیر زندگی کا نظام ممکن نہیں تھا، تمیدہ بکم ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر خالی پانی برستا آسمان سے اور اس میں نائٹروجن وغیرہ کی ضروریات شامل نہ ہوتی تو پھوکا پانی ہوتا۔ ساری دنیا میں جتنے کھاد بنانے والے کارخانے ہیں ان کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ وہ سارا سال جتنی کھاد بناتے ہیں، ایک دن پہاڑوں پر برسنے والی ٹوٹنے والی بجلیاں اور پانی کا برسنا اس سے زیادہ کھاد بنا دیتا ہے۔ اور یہ نظام بجلیوں کے کڑکوں سے پیدا ہوتا ہے۔ بس پہاڑوں کی وجہ سے ہماری زندگی کی بنا ہے، خالی پانی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پہاڑوں پر سے پانی اترتا ہے، کھاد اپنی خود لے کر آتا ہے، اور پہاڑوں پہ جو سرسبزی دیکھتے ہیں آپ، اگر عام کھاد وہاں پڑی بھی ہوتی تو سارے پانی نے اس کو لیچ کر کے بہا کے لے جانا تھا۔ تمام دنیا کے پہاڑ بنجر پہاڑ دکھائی دیتے، ان میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ کلام الہی کی شان دیکھیں، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ پہلی آیات کی جو شان بیان کرتا ہے اس مضمون کو آگے بڑھا رہا ہے۔
فرما رہا ہے اس دور میں تم لوگ دیکھو گے کہ ہم نے جالنا فی الارض رواسیہ، ہم نے رواسی بنائے ہیں زمین میں، اور رواسی ان پہاڑوں کو کہا جاتا ہے، یا پہاڑوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ میخ کی طرح گہرے زمین میں گڑ گئے ہوتے ہیں. اور اگر ان تمیدہ کم کا مطلب یہ بنایا جائے کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، اتقن کل شیء، خدا نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، لیکن یہ پہاڑ اس لیے گاڑے گئے ہیں ان تمید بہم، کہ تم لوگوں کو زلزلوں میں مبتلا کریں اور زندگی کی اغراض سے خالی کر دیں. حالانکہ تمید بہم میں یہ دسترخوان ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بچھایا گیا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پہاڑوں میں جو رستے بنائے گئے ہیں یہ ان دریاؤں کی وجہ سے بنتے ہیں جو پہاڑ سے نیچے کی طرف بہتے ہیں. تمام دنیا میں پہاڑوں کے رستے دریاؤں کے محتاج ہیں. اس تفصیل کے ساتھ یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم نے ناروے کا سفر کیا تھا تو ساری سڑکیں وادیوں میں سے گزر رہی تھیں. پہاڑوں کے اوپر سے چڑھنے کے لیے اسپیشل انتظام لوگوں کو کرنا پڑتا تھا، حکومتوں کو، ورنہ یہ رستے ایک دوسرے سے پہنچنا، ایک دوسرے سے رابطہ، یہ سب ان آسمانی پانیوں کی وجہ سے تھا جنہوں نے برس برس کر دریا جاری کیے اور سبلن بنا دیے. اس کے ساتھ فیا فجاجن، بہت کھلے کھلے رستے بنا دیے. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب دیکھیں زمین کے پانی کو چھوڑیں، جب آسمان کے پانی کی بات کرتے ہیں تو صراط المستقیم، مختلف رستے جو خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ سب آسمانی پانی کے برسنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. ایک بھی نہیں جو اس کے بغیر ہو سکے. تمام راہیں جو بنائی گئی ہیں وہ آسمان سے برستے ہوئے پانی کے نتیجے میں بنائی گئی ہیں، اور ان میں کھلے کھلے رستے بھی ہیں، چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں، صراط مستقیم بھی ان میں داخل ہے. اور پھر آسمان کو سقف محفوظہ بنایا ہے. اب یہ ساری چیزیں جیسا کہ اوپر وہاں گزرتی ہیں پہاڑوں کے اوپر، یہ ایک اور کام بھی کر رہی ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایسی محفوظ چھت ہے جس میں سے آسمان کی میں پیدا ہونے والی مضر ریڈیشنز زمین تک نہیں پہنچ سکتی. سقفم محفوظہ ان بندوں کے لیے ہے، اسی تسلسل میں جاری ہے کہ اولم یر الذین کفروا کو مضمون جاری ہے. تم نے دیکھا نہیں، تمہیں نے تو ثابت کیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان خدا تعالیٰ نے ایسی سطحیں بنا دی ہیں، یعنی فضا نہیں بلکہ آسمان کہہ لیں، یہ نزدیک کا آسمان، دور کا آسمان. لیکن جو ہمارا نزدیک کا آسمان ہے وہ مختلف ایسی سطحوں میں تبدیل ہوا ہے جن کے نتیجے میں آسمان سے اترنے والی شعاعیں کوئی یہاں جذب ہو جاتی ہے، کچھ وہاں جذب ہو جاتی ہے، غرضی کہ زمین تک نہیں پہنچتی وہ شعاعیں جب تک خدا تعالیٰ ان کو مضرات سے پاک نہ کر لے. یہ سقف محفوظ ہے، اور اس مضمون کے تسلسل میں اس کے سوا معنی بن ہی نہیں سکتا. جب سب کچھ پیدا کر دیا تو پھر برباد کرنے کے لیے تو نہیں آسمان سے کوئی بمبارڈمنٹ ہونی تھی. آسمان کو سقف بنانا ضروری تھا. یہ سب چیزیں معلوم ہیں اولم یر الذین کفروا، کفر کرنے والوں کو، ان کے ذریعے ہی ہمارے ہاتھ آئی ہیں. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُورِدُونَ، ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود خدا تعالیٰ کی آیت سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. جب سائنس کے ان رازوں کا مطالعہ کریں جن رازوں کا ذکر ان آیات میں موجود ہے، اور پھر دیکھیں کہ ان عقل کے اندھوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پیٹھ پھیر کر منہ موڑ جاتے ہیں، اور طاقت نہیں ہے کہ کوئی اور تشریح کر سکے. یہ سارے مضامین کسی قدر اختصار کے ساتھ میں نے جو شائع ہونے والی کتاب ہے اس میں درج کیے ہوئے ہیں.
یہاں صرف اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی شان نزول یہ شان رکھتی ہے کہ آئندہ کی پیشگوئیوں کو اس حیرت انگیز تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ اس کا کوئی اور معنی ممکن ہی نہیں رہتا جب تک ان آیات کو اپنی شان نزول بتانے والی خود آیات تسلیم نہ کیا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ اب ظاہری سورج اور چاند، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سورج اور آپ کا چاند حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ہر ان پیشگوئیوں کے آخر پر اس قسم کا ذکر ضرور موجود ہے، جس میں پہلے زمانے کے واقعات کے ساتھ آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے روحانی وجود کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو خاص قابل غور بات اس میں ہے وہ یہ ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اس نے رات اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ ظاہری طور پر آپ یہ بتائیں کہ سورج کے ڈوبنے سے رات آتی ہے اور رات کی روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے چاند آ جایا کرتا ہے۔ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے اگر زمین اپنے گرد گھوم نہ رہی ہو؟ رواسی تو اڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جو کچھ گھومتا ہے ان کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اگر وہ سیدھا چل رہے ہیں تو سیدھا چل رہے ہیں، دن اور رات پیدا ہی نہیں ہو سکتے پھر، سوائے اس کے کہ یہ مانا جائے کہ چاند اور سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس بات کی نفی اس طرح فرما دی گئی، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام سماوی جن میں زمین بھی ہے، ایک ایپلیکٹک کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے چرخہ کاٹنے سے وہ ایک ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو بالکل گول نہیں ہوتی مگر ایلپٹیکل، ہاں انہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ایلپٹیکل کا؟ بیضوی کہہ لیں تو کل فی فلک یسبحون، ہر کائنات کی چیز بیضوی صورت میں گھوم رہی ہے۔ بیضوی صورت میں اگر چاند اور سورج گھوم رہے ہیں تو زمین کیسے بیضوی صورت میں گھوم رہی ہے؟ زمین کی بیضوی صورت میں گھومنا ثابت کرتا ہے کہ دن رات اور موسم کا ادر بدل جس کے بغیر یہ معاہدہ بچھایا نہیں جا سکتا تھا، یہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ بیضوی شکل میں سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور دنیا میں جو اسلام کا چاند طلوع ہونا تھا وہ بھی محمد رسول اللہ کے گرد اس بیضوی صورت میں گھوم رہا ہے۔ یہ تمام مضامین اس ترتیب سے اگر آنکھیں ہوں تو پڑھنے چاہیے اور سمجھ آ جانی چاہیے، مگر اگر غور کریں گے آپ شان نزول کے اس دوسرے پہلو پر جو میں بیان کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں میں نصیب کرے گا، پھر آپ ایک دم سارے معاملات آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ سورہ الانبیاء آیات 31 سے 34، یہ مضامین ایسے ہیں جو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کے محتاج ہیں، اور اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو ناممکن ہے کہ کوئی انسان قرآن کریم کی طرف یہ باتیں اتفاقاً منسوب کرے۔ اتنا مضبوط اندرونی نظام ہے، اتنا مربوط ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شان نزول وہ باتیں ہیں جو 1400 سال بعد ظاہر ہونی تھیں یا 1300 سال بعد ہونی تھیں، لیکن ان کو باریکی کے ساتھ ان کا تسلسل، ان کے اندرونی نظام کے متعلق اشارے اور ان میں غور کرنے سے علوم کا ایک جہان آپ کے سامنے روشن ہو جاتا ہے۔ اب ایک
ابھی وقت ہے نا ہمارے پاس. سمندروں کا آپس میں ملنا یہ بہت دلچسپ مضمون ہے. قرآن کریم میں صرف 2 آیات ہیں جن میں سمندروں کے آپس میں ملنے کا ذکر ہے. ڈھونڈ کے دیکھ لیں. ایک تیسری آیت کو بعض مفسرین ان معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتی. وہ وہ نکالیں آیت تیسری. 2 آیات ہیں صرف. سارا قرآن میں نے چھان مارا، اچھی طرح دیکھ لیا، سوائے ان 2 آیات کے اور کوئی آیت نہیں ہے جو سمندروں کے آپس میں ملنے کا ذکر کرتی ہو. اور 2 ہی واقعات دنیا میں گزرے ہیں جہاں سمندروں کو ملایا گیا ہے. اب بتائیں، اس کو کہتے ہیں شان نزول. آیت کی طرف آپ وہ معنی منسوب کر ہی نہیں سکتے جو جب تک آئندہ زمانے کے حالات ظاہر نہ ہوں اور بتائیں نہ کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے، اس وقت تک آپ ان واقعات کی طرف اس آیت کو منسوب نہیں کر سکتے. حالانکہ ان آیات میں اتنی تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ انہی واقعات کی طرف وہ منسوب ہونی چاہیے. اور جو 2 واقعات ہونے تھے سمندروں کے ملانے کے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بین ہی ان سمندروں کی نشاندہی کر رہی ہیں. وہ آیات اتنی وضاحت سے کر رہی ہیں کہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں کہاں یہ واقعات رونما ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی کون سی آیت کس ملانے کا ذکر کر رہی ہے اور کون سی آیت کس دوسرے ملانے کا ذکر کر رہی ہے. یہ ساری باتیں آیت قرآن کریم میں موجود ہیں. اب دیکھ لیں، سب سے پہلا ذکر قرآن کریم میں جو کہیں وہ آیت ان ذالک علی اللہ یسیر وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. 2 سمندر، یہ سمندر 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک جیسے شمار نہیں کیے جا سکتے. ایک میٹھا پانی کا سمندر ہے اور ایک کھارے پانی کا سمندر ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان میں سے تم سب دونوں میں سے اچھا گوشت کھاتے ہو. اب یہاں مرج کا کہاں ذکر ہے؟ ملانے کا کوئی ذکر موجود نہیں. واقعتاً اس مضمون کا تعلق روحانی دنیا سے بھی ہے، یعنی اسلام کا سمندر اور دوسرے سمندر دونوں سے تم فائدے اٹھا رہے ہو اپنے اپنے معنوں میں. لحم طریہ یہ تفصیل ایسی ہے جس میں اس وقت میں جا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت میں کہیں سمندروں کے ملنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو آیت اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں اس کے سوا معنی ممکن ہی نہیں ہے کہ آئندہ سمندروں کے ملنے کی پیشگوئی ہے، اور ہر پیشگوئی بتا رہی ہے کہ کن سمندروں کا ذکر کر رہی ہے. رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب. معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی چیز بیچ میں ملنے والی ہے جو یہ دونوں مشارق مغرب اور مشرق کی یہ آپس میں ملنے والی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی تم دونوں یعنی اے بنی نوع انسان میں سے بڑے اور چھوٹے لوگوں کن کن چیزوں کی تکذیب کرو گے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 سمندروں کو وہ ملا دے گا. یلتقیان، وہ موجیں مارتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے. مگر سر دست بینہما برزخ لا یبغیان، اس وقت ان کے درمیان ایک روک حائل ہے بیچ میں، وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. وہ حائل ہے جو مغربین اور مشرقین کو پھاڑے ہوئے ہے بیچ میں سے، اس کو وہ کراس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. مرج البحرین یلتقیان میں مرجہ کا ترجمہ عموماً
حرکت کیا گیا ہے، لغت کے ایک پہلو سے درست بھی ہے، مگر آپ لین اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں مرج کا ترجمہ بین ہی وہی ہے جو انگریزی میں ہے۔ مرج کا مطلب یہ لیا گیا ہے جب ایک چیز دوسرے میں مرج کر جائے، اور انہی معنوں میں لے رہا ہوں کیونکہ وہ حقیقی اور اصلی معنی ہے۔ دوسرا نسبتاً ثانوی معنی ہے۔ اول معنی لین کے مطابق مرج کرنا ہے ایک دوسرے میں، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں مرج ہو گئی چیز، اسی طرح عربی میں بھی مرج کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ اللہ تعالیٰ مرج کر دے گا، یلتقیان جب مرج کرے گا تو چھلانگیں مارتے ہیں لین ایک دوسرے پر، وہ ایک دوسرے کی طرف دوڑیں گی، مگر بینہما برزخ لا یبغیان، ابھی ان کے درمیان ایک ایسی روک ہے جس کو وہ توڑ نہیں سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہے دنیا کی بڑی اور چھوٹی طاقتوں، تم خدا کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو اور مرجان کا نکلنا ان سمندروں کی نشاندہی کر رہا ہے، اور سویز کینال کے سوا اور کچھ بات بنتی نہیں، کیونکہ پینما کینال میں دونوں طرف موتی اور گھونگے نہیں نکلتے۔ تو اب بتائیں کس اور چیز کی احتیاج باقی؟ قرآن نے تو خود نشاندہی بھی کر دی کن سمندروں کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ نشاندہی اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس میں پہاڑوں کی طرح جہاز دکھائی دیں گے۔ یعنی اس رستے سے جب ایک سمندر دوسرے میں ملے گا اور مشرقین و مغربین کو ملایا جائے گا تو اس وقت یہ رستہ سمندری جہازوں سے بھر جائے گا، اور اتنے بڑے بڑے جہاز دکھائی دیں گے گویا پہاڑ چل رہے ہیں نہر سویز میں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کس کس چیز کا انکار کرتے ہو؟ تمام دنیا کو ایک کرنا، مشرقین کو مغربین سے ملانا، ایسے سمندروں کے ملانے سے ہے جن میں گھونگے نکلتے ہیں، جہاں سے موتی نکلتے ہیں، اور اس نہر کا استعمال اس طرح ہوگا جب یہ ایک ہو جائیں گے تو بہت بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز تمہیں دکھائی دیں گے۔ اور واقعتاً بعض دنوں میں خصوصاً جنگ کے زمانے میں نہر سویز بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہازوں سے بھر جاتی ہے، اسی لیے اس کا درمیانی حصہ بہت گہرا کھودا گیا ہے تاکہ بڑے سے بڑا جہاز جو ممکن ہے، بڑے سے بڑے لوڈ اٹھائے ہوئے، وہ اس میں سے گزر سکیں۔ اب یہ شان نزول واضح کر رہی ہے کہ جن دو سمندروں کی باتیں کر رہی ہیں یہ آیات، ان کی نشاندہی بھی کر رہی ہیں۔ اس کے سوا یہ نشاندہی پینما کینال پہ استثناء ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جہاں شان نزول کا ذکر ہے وہاں شان نزول نے اس واقعہ کی تفصیل ایسی بتائی کہ اس میں انسان دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ باتیں اس زمانے میں کون انسان کر سکتا تھا؟ وہم و گمان میں بھی کسی کے نہیں آ سکتا، اور جب کرے تو اس شان سے پوری ہوں، اس تفصیل سے پوری ہوں، وجوہات موجود ہو جائیں، کس طرح دو دنیایں ملائی جائیں گی۔ اور تمام ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر یہ نہر سویز ایجاد نہ ہوتی تو مشرق کا تعلق مغرب سے، یا دو مشرقین کا دو مغربین سے تعلق ممکن نہ رہتا۔ کیپ کے رستے دوسری طرف سے لمبا سفر کر کے جاتے تو اتنا زیادہ مشکل اور اتنا بعید کا سفر تھا کہ ان دنیاؤں کا ایک ہو جانا ممکن نہیں تھا، اور مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ بیچ میں پڑے کے پڑے رہ جاتے، ان کے ملانے کا ذکر ہی کوئی نہ چلتا۔ اور یہ واقعہ مڈل ایسٹ میں ہوا ہے جہاں مغربین اور مشرقین نے ملنا تھا، اور اس آیت نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا جو بیان نہ کیا ہو۔ اب پینما کینال کی بات سن لیجئے۔ پینما کینال جو وسطی امریکہ کے جنوب میں واقع ہے، کوسٹا ریکا
سے نیچے ایک علاقہ ہے پیناما، اور اس علاقے میں سے یہ نہر گزرتی ہے، اس لیے اس کو پیناما کنال کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کا جو ذکر فرمایا ہے، کہاں ہے وہ آیت؟ یہ نیچے، یہ وہ ان الفاظ میں ہے۔ پہلے اس کو سن لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بین ہی اس جگہ کی نشاندہی کر رہی ہے یہ آیت کریمہ، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، بین ہی اس جگہ کی نشاندہی کر رہی ہے، کسی اور جگہ کی نشاندہی کر ہی نہیں سکتی۔ ایسے الفاظ باندھے گئے ہیں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی خدا ہے، وہی ذات ہے جس نے دو سمندروں کو مرج کر دیا ہے۔ یہ وہ سمندر نہیں ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک ان میں سے میٹھے پانی کا ہے اور ایک کھاری پانی کا ہے۔ اول یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بحر الکاہل کا پانی سب سمندروں سے میٹھا ہے، کم سے کم کھاری ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ یہ نشاندہی بین ہی اس سے نہیں ہوتی، نشاندہی جو ہوتی ہے وہ آگے بات ہوگی۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ان کے درمیان ایک بہت بڑی روک ہے، کوئی چھوٹی روک نہیں ہے۔ حجرم محجورہ، بالکل ایک دوسرے سے بے تعلق ہوئے بیٹھے ہیں۔ لیکن اب جب یہ مرج کرتے ہیں تو اس حالت میں مرج کرتے ہیں کہ میٹھا پانی کڑوے پانی میں مل رہا ہے۔ اب دنیا کے سمندروں میں صرف بحر الکاہل کے میٹھا ہونے کی بحث نہیں، پیناما کے سوا اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پانی کھارے پانی میں ملنے سے پہلے میٹھا نہ بنا دیا گیا ہو۔ اس کی تفصیل سن لیجئے۔ اسمس آف پیناما، یہ لفظ اسمس کو بعض لوگ استھمس بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے، مگر اول پروننسیشن جو جونز کی کتاب مثلا دیتی ہے وہ اسمس ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مجھے لکھنا شروع کر دیں گے کہ استھمس پڑھنا تھا، آپ نے اسمس پڑھ لیا۔ تو مجھے پتہ ہے اصل پروننسیشن اسمس ہے، اور استھمس بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن کو ملاتی ہے۔ ہجرم محجورہ سے اندازہ لگائیں کہ 82 کلومیٹرز ان کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس، اوقیانوس ہی کہتے ہیں نا اٹلانٹک اوشن کو، یا کچھ اور ہے؟ اوقیانوس، ہاں، اٹلانٹک کیسے دیتے ہیں؟ اٹلانٹک اوشن کے درمیان 88 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس نہر کا آغاز 1881 میں ہوا ہے، جو فرانسیسیوں نے کیا تھا، لیکن ایبنڈن کر دی گئی، چھوڑ دیا، اس کو کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1889 میں اس کو ایبنڈن کیا گیا ہے، 89 میں۔ 1903 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے دوبارہ اس مہم کو اپنے ذمہ لیا، اور وجہ اس کی یہ بنائی گئی، ایک پینامینین ریوولٹ تھی جو کولمبین رول سے تعلق رکھتی ہے۔ میں اس کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس بیکڈ اے سکسیسفل پینامینین ریوولٹ، بیک کیا ہے اس ریوولٹ کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جس سے عادت ہے ان کی، جہاں اپنے مقصد کی چیزیں ہوں وہاں ان کو بیک کرتے ہیں، اور کولمبیا کا نفوذ توڑنا مقصد تھا۔ اس ضمن میں یونائٹڈ نیشنز کی یو ایس سی کی توجہ پیناما کی طرف ہو گئی، اور آخر انہوں نے کولمبیا کو بیچ میں سے نکال کے
پیناما کی کنسٹرکشن کے رائٹس حاصل کر لیے. سمجھ گئے؟ وچ اوپنڈ ان 1914. 1914 میں یہ کھولی گئی ہے. اور وہ جہازوں کا بڑا بڑا جو ذکر ملتا ہے یہ سب 1914 میں جب اس کا آغاز ہوا ہے اس وقت ہوا ہے. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. 1978 میں جو کھولی گئی تھی یہ کینال، اس کے حقوق یونائٹڈ نیشن نے 1999 تک لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جس نے بھی حملہ کرنا ہے تیاری کر لے. ان حقوق کے لیے جنگ جو دوبارہ چھیڑنی ہے 1999 تک ہے، 1 سال باقی. جو خاص توجہ طلب اس میں بات ہے وہ پانی کا میٹھا ہونا. 88 کلومیٹر یہ نہر ایسی جھیلوں اور دلدلوں سے گزرتی ہے جن کا پانی میٹھا ہے. اور ایک کھاری سمندر خواہ ہلکا کھاری بھی ہو، اس کو اس وقت تک اجازت نہیں ہے کھاری سمندر میں گرنے کی جب تک اس کا پانی پینے کے قابل میٹھا نہ ہو چکا ہو. اب بتائیں اس سے زیادہ نشاندہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت کریمہ کا اطلاق پیناما نہر کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. اب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیں دیکھیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ. یہ میٹھا پانی ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اور یہ بہت سخت کڑوا اور کھاری پانی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. ان کے درمیان ایک ایسی برزخ بنائی ہے کہ وہ ہجر مہجورہ ہے، بہت دور کی جدائی ڈال دی. میری وقت ہو گیا اس کا. تو اس کو کہتے ہیں شان نزول، جو مستقبل کی باتیں اس طرح بیان کرے کہ ایک ادنا سا جھول بھی نہ رکھے. عظیم شان عالمی واقعات کی تفصیل اپنے اندر رکھتی ہو اور اس تفصیل کے سوا کوئی اور معنی لیے جا ہی نہ سکتے ہوں. بس اس آیت کریمہ کا تعلق پیناما کنال کے سوا کہیں اور بن ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کی پیروی کریں تو آپ کو وہاں پہنچا کے چھوڑے گی. یہ جگہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی تھی. اب وقت ہے سوال جواب کا، یہ اٹھا لیں، باقی باتیں پھر انشاءاللہ. ہاں جی، اب بتائیے، سوال جواب کی باری ہے. سوالات کے شروع کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 82 کلومیٹر حضور نے 2 دفعہ 80 فرمایا. کتنا کہا تھا؟ 80 88 82 ہے وہ. جی. اور یہ بحرین ہے، حضور نے بحران پڑھ دیا تھا. بحرین وہ اس وقت بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. هو الذی مرج البحرین یلتقیان. میں نے بحران پڑھ دیا تھا. اچھا، میرے ذہن میں ان کی ویسے بحران کی حیثیت جو فعلی حالت ہوتی ہے اپنی ذات میں وہ رہی ہے. تو دوسری جو آیت ہے اس میں بحران فاتر والی جو تھی جس میں 2 سمندر مل نہیں سکتے، ہاں وہ بحران ہے نا. تو کوئی وجہ بہرحال ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نظر میری اس پر نہیں ہوتی، مضمون پر ہوتی ہے. اس لیے ایسی بعض دفعہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جو نظر کے مرکوز ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب نظر مضمون پر مرکوز ہو جائے تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اچھا کیا آپ نے ابھی بتا دیا، اگر اسی وقت بتاتے تو زیادہ بہتر تھا. مرج البحرین ھذا عذب فرات. اس نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے، مرج کر دیا ہے. اس زمین میں 88 کہہ رہا تھا، 82 ہے. 82 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 88 کا نہیں ہے. ہے کوئی سوال کرنے والا یا نہیں؟ ہاں ہاں. السلام علیکم حضور. میرا نام ہے مسعود احمد بٹی. جی حضور. کن کے بیٹے ہیں آپ؟ ناصر احمد بٹی. ہاں یہ بتا دیں ساتھ. ناصر بھٹی صاحب کے بیٹے ہیں یہ. اور حضور میرا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اچھا جی پوچھ لوں؟ ہاں. اور میں انگلش میں پوچھ لوں، میری اردو اتنی اچھی نہیں. جی اچھا انگلش میں.
ان کو بشیر حیات صاحب کو اجازت تھی انگریزی میں سوال کرنے کی؟ نہیں تھی. پھر آپ کو کیوں دوں؟ اچھا. پہلے کسی سے اردو کروا لیتے پھر ٹھیک تھا. اچھا. کوئی اور ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کی لکھے ہوئے کا ترجمہ اردو میں کر دے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا یہاں قریب. انگلش میں لکھا ہوا ہے. امام صاحب آپ جا کے پڑھ لیں, لکھا ہوا دیکھ کر اس کا اردو ترجمہ ان کی طرف سے کر دیں. کافی لمبا ان کا سوال ہے, جو میں اس کا دیکھ کے ترجمہ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہیں پڑھ لیں. اچھا جی. اس کا مفہوم بتا دیں. امام صاحب فرمائیے. حضور یہ ان کا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت کے بارے میں, کہ بائبل کے مطابق جو صلیب کے اوپر فوت ہو جائے وہ لعنتی موت مرتا ہے. ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں جس وقت وہ صلیبی موت سے بچ بھی گئے اور ریکور بھی ہو گئے, پھر بھی انہیں اپنے آپ کو یا ساروں نے اسی طرح ظاہر کیا کہ جیسے وہ فوت ہو چکے ہیں, صلیب کے اوپر ہی مارے گئے. یہ ظاہر کرنا پڑا کہ جیسے وہ فوت ہو چکے ہیں صلیب کے اوپر. کس کو ظاہر کرنا پڑا؟ سارے لوگوں کو, اور انہوں نے بھی یہی سمجھا. کنہوں نے؟ یہ ان کے جو حواری اور ساتھی ہیں. بالکل نہیں سمجھا. یہ جو مفہوم ان کا کچھ جو جیوز ہیں انہوں نے ان کو صلیب کے اوپر. یہ بات ہی غلط ہے, کسی نے یہ نہیں سمجھا. وہ تو دوڑے پھرتے تھے مرمے لے لے کر, اور اندر جاتے تھے اور جسم پر مرمے لگاتے تھے, اور حواریوں کی مرہم ابھی تک مشہور ہے. مردہ کے جسم پر کون مرہم ملا کرتا تھا؟ انہوں نے یہود سے چھپانے کی خاطر اور رومن امپائر سے چھپانے کی خاطر ان چیزوں پر پردہ ڈالا ہے. حواریوں میں سے ایک بھی آپ کو مردہ تصور نہیں کرتا تھا, ورنہ وہ حواری آپ کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرتے. پھر ان کو لے کر باہر نکل گئے ہیں. اگر واقعتاً مردہ سمجھتے تھے اور مردہ سے جی اٹھے تھے تو ان کو شہروں میں داخل کرنا چاہیے تھا. یہود کو کہتے اور رومن حکومت کو کہتے اب مار کے دکھاؤ, یہ تو مردوں سے جی اٹھا ہے, اور خدا نے جب اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے تو تم میں طاقت نہیں کہ اس کو مار سکو. اس کے بعد چھپتے پھرتے ہیں. اس کا مطلب ہے موت آئی نہیں تھی, موت کا اور قتل کا خطرہ تھا. اور رومن امپائر خصوصیت کے ساتھ اس بات کا نوٹس لیتی تھی کہ جس کے متعلق فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مرے گا اور پھانسی پر یا سولی پر چڑھایا جائے گا ٹل ڈیتھ, وہ شخص اگر بچ جائے اس موت سے تو جہاں بھی پکڑا جائے گا اسے دوبارہ سولی چڑھایا جائے گا. یہ رومن امپائر کا قانون آج تک اس دنیا میں اسی طرح نافذ ہے. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دوسری پھانسی سے خطرہ تھا؟ چھپتے کیوں تھے؟ صاف پتہ چلا کہ آپ مرے ہی نہیں تھے, بلکہ آپ کے صحابہ میں سے وہ لوگ جو لا علم نسبتاً اس واقعہ کے ذاتی گواہ نہیں تھے, ان کو یہ وہم تھا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنا گھوسٹ نکال دیا ہے, کیونکہ ذکر ملتا ہے بائبل میں دین ہی گیو اپ ہز گوسٹ, یعنی الفاظ میں فرق ہوگا مگر مراد یہی ہے کہ عیسیٰ کا گوسٹ اس کے جسم سے نکل گیا. اس کو کہتے ہیں ظاہری موت. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خود ان حواریوں کے پاس پہنچے ہیں جو مغموم تھے اس خیال سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گوشت تو نکل گیا, آپ گئے تو ڈر گئے, گھبرا گئے, مچھلی اور روٹی کھا رہے تھے. انہوں نے کہا ہے یہ کہاں سے آ گیا دوبارہ. حضرت عیسیٰ نے ان کو خوف محسوس کیا اور بلایا, یہ زخم دیکھو, یہ صلیب کی زخم ہے, میں وہی ہوں, اور اگر میرے
बग़ैर मरे ज़िंदा होने में कोई शक है तो रोटी और मछली लाओ, मैं भी खाता हूँ। तो वो तसव्वुर, जाहिलाना तसव्वुर कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे ही नहीं थे, ना मर चुके थे फिर दोबारा ज़िंदा हुए, ये इतना गलत साबित होता है इस वाक़या से कि इसको किसी तरह ईसाई सच्चा साबित कर ही नहीं सकते। अगर मरकर जी उठे हैं और जी उठकर फिर उसी मादी जिस्म में दाखिल हो गए हैं तो फिर एक और मौत आनी ज़रूरी है। दुनिया पर तो एक मौत आती है, इन पर 2 मौतें आनी चाहिए। और मरकर जी कैसे उठे अगर उसी जिस्म में घुस जाना था और रोटी पानी का उसी तरह मोहताज होना था। बस अगर इस वाक़या की हकीकत पर गौर करें तो इस सवाल में कोई भी जान नहीं रहती जो इन्होंने किया है कि आपके हवारियों को इल्म था कि आप मर गए हैं और फिर ज़िंदा हुए हैं। जो मौके के गवाह थे वो तो बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे थे, जो मौके के गवाह नहीं थे उनको मसीह ने खुद बता दिया कि मैं वही हूँ जिसको मारने की कोशिश की गई थी, मगर वो नाकाम रहे मुझे मारने में, मैं गोश्त नहीं हूँ। उस बात की तगलीद कर दी। हज़रत ईसा से बढ़कर कौन गवाह हो सकता है कि गिव अप द गोश्त ठीक है या गलत। वहाँ कहते हैं कि मैं गोश्त नहीं हूँ, मैं ज़िंदा वजूद मौजूद हूँ। बस बाइबल का अगर तफसील से मुतालिया करें गई नज़र से तो इस किस्म के सवाल उठने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। और अब वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप समझ गए हैं बात को? जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये 82 किलोमीटर वाला मसला भी हल हो गया, ठीक है ना? हाँ। और बहरैन या बहरान इस किस्म के अल्फाज हैं, मैंने बयान किए, मौके पर फ़ौरन बताया करें, क्योंकि बहरान भी आता है कुरान करीम में, बहरैन भी आता है और गड़बड़ हो जाता है बयान करते वक्त मज़मून, क्योंकि नज़र मज़ामीन पे गड़ी हुई होती है, अल्फाज पर नहीं होती। ठीक कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, मगर जब मैं खुद ना ठीक करूँ फ़ौरन बता दें। अस्सलाम वालेकुम।